बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, सानह 9 मई, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन जारी है, वहाँ पर सहाफ़ियों को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। वो तमाम लोग जो उस रीजन के अंदर थे, उस इलाके या उस विसिनिटी के अंदर थे, जो वहाँ पर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे, कुछ को घरों से उठाया गया पुलिस की जानिब से, इन्वेस्टिगेट किया गया। जब उनके चैनल्स ने, उनके इदारों ने शोर मचाया तो छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ वर्कर्स अभी भी, हमारे सहाफ़ी जो हैं, वो अभी भी लापता हैं। उनको कहीं पता चलता है जी फ़लाँ पुलिस स्टेशन में हैं, कोई डिजिटल मीडिया के वर्कर्स हैं, वो भी लापता हैं। सो इट इज़ बिट अनफेयर। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता ये है कि अगर आपको कोई भी बंदा चाहिए था, आप कॉल करते उस इदारे को कि आपका फ़लाँ रिपोर्टर है, आपका फ़लाँ कैमरामैन है, वो वहाँ पर क्या कर रहा था, वो आपको सरेंडर कर देता, आके वो खुद आपके सामने पेश हो जाता कि जनाब दैट इज़ माई टाइमिंग, मैं फ़लाँ शो की रिकॉर्डिंग में था, न्यूज़ की रिकॉर्डिंग में था। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने जाकर रखता। इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस हुई भी है सहाफ़ियों को लेकर के। कुछ एक कमेटी बना दी गई गवर्नमेंट की जानिब से कि सहाफ़ियों को डायरेक्टली अरेस्ट ना किया जाए। कम अज़ कम अगर कोई बंदा चाहिए तो उसके इदारे को कांटेक्ट कर लिया जाए, या बीच में प्रेस क्लब को कांटेक्ट कर लिया जाए, और इस तरह वो पुलिस के सामने जाकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। बहरहाल इसी में एक हमारे पाकिस्तान के नामवर तरीन सहाफ़ियों में से एक इमरान रियाज खान साहब, वो भी पिछले कई दिनों से आपको पता है 11 तारीख से लापता है, और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं। और ये पता नहीं सहाफ़ियों के साथ ये प्रॉब्लम, जब भी कोई मुल्क का क्राइसिस आता है उसमें फ्रंट फुट के सोल्जर जर्नलिस्ट होते हैं, और शायद यही वजह है कि फ्रंट फुट के सोल्जर्स के ऊपर पहले क्रैकडाउन और बुरा वक्त इनका पहले स्टार्ट हो जाता है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। इस स्टोरी के ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हैं शादाब रियाज साहब, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया उन्होंने। इब्राहिम लकी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, और अरशद अंसारी साहब साबिका सदर लाहौर प्रेस क्लब, वो भी हमें सीनियर सहाफ़ी हैं, टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। शादाब भी अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? शादाब भी, फ्रंट फुट के सोल्जर भी, रिपोर्ट भी हमने करना है, दुनिया को दिखाना भी हमने है कि वकूए पे क्या हुआ, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑल अबाउट, और एंड में आके पकड़े भी हमने जाना है, हमारे बच्चों को थप्पड़ पड़ने हैं, हमारे घरों के दरवाजे भी तोड़े जाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने कहा कि फ्रंट फुट पे जाके करना है, आपको पता है इस वक्त जितनी भी इसकी इंक्वायरीज़ हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स, तस्वीरें, वीडियोस देखी जा रही हैं, वो किसने बनाई हैं? वो हमारे लोगों ने बनाई हैं, हमसे ली जा रही हैं, हमसे लेके हमारे ही बंदों को जो है ना वो पकड़ा जा रहा है। और इस पे जब मेरा अपना रिपोर्टर कैपिटल टीवी का जो है वो अली तारिक, उसको भी इसी तरीके से रात को 3 बजे उठाया है और मुँह पे कपड़ा डाल के जो है वो ले गए वहाँ से। और जब उसके लिए भी मैं परसू कर रहा था, तो मेरी जब लोगों से बात हुई, डिफरेंट जो हुकूमत में दो जगहों पे बैठे हैं, तो वो ये कहते हैं देखे जी, ये तो इसका जो है वो जो हमने वो जियो फोरेंसिक करवाया था, उसमें ये ज़मान पार्क में भी था, ये वो कैंट में भी था, कोर कमांडर हाउस साइड पे भी, अस्करी टावर वाली साइड पे भी था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार, क्योंकि आप लोग खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी मतलब सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि राय साहब, जब रिपोर्टर बाहर निकलता है ना हमारा, तो हम एज अ डायरेक्टर न्यूज़, एज अ ब्यूरो चीफ, हमने उसकी जान खाई होती है। मुझे एक्सक्लूसिव चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए जो सब चाहिए जब सब चला रहे हैं। हमने उस बच्चे पे प्रेशर डाला होता है, और जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो उस प्रेशर में वो आगे जाता है, और जाके जो भी मैक्सिमम। मैंने उनसे एक चीज़ कही कि देखिए, अगर तो कोई शख्स इन्वॉल्व है, आपको पता लग रहा है कि कोई खुदा न खास्ता ये जिना हाउस में कोई पथराव कर रहा है, या आप जरूर बिल्कुल सामान उठाया है, कुछ इस तरह की, आप 100 दफ़ा कार्रवाई के सिर्फ चस्के के लिए ना करें, क्योंकि जो उठा लेना और उठा के 4-5 घंटों बाद बाहर आ जाना, ये इशू नहीं है। जो एक ट्रॉमा से आप गुजरते हैं ना, वो जो फैमिली गुजरती है, जब आपने 3 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं घर के बाहर आके, मोहल्ले में तो खैर लोगों को आइडिया हो जाता है कि जो आजकल गिरफ्तारी हो रही है, उसका असल चीज़ है वो ट्रॉमा, उससे नहीं निकलता बंदा। कि आप देखो जी, आप गाड़ियों में डाल रहे हैं, मुंह पे काला कपड़ा डाल रहे हैं, यार आप दहशतगर्दों को पकड़े हैं। मतलब अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक है कि आपको ये नहीं पता कि शादाब वहाँ क्या करने गया था, राय साहब वहाँ क्या करने गए थे, और ये PTI से इनका क्या ताल्लुक है नहीं है, तो आप वैसे ही हाथ डाल के उठाई जा रहे हैं सबको, तो ये तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क आ जाता है उनकी, उसके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही जो है क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़े गलत चीज़ है। मीडिया का काम, देखिए मीडिया ने जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होंगे, मीडिया ने तो कवरेज करने जाना ही जाना है। हमारी दी हुई फुटेज जिससे, जैसे मैंने कहा, वो सारा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको जियो फोरेंसिक करके आप बच्चों को उठा लें, कैमरामैन को उठाएं, आप इवन जिसके नाम पे सिम है। यहाँ पे जरा रुक जाए, जो कोर कमांडर हाउस है उसके बिल्कुल साथ घर है, राइट लेफ्ट, सामने भी सड़क के उस तरफ भी घर है, और कोर कमांडर हाउस की इस दीवार के साथ भी घर है।
تو جیو فینسنگ میں تو وہ سارے گھر بھی آئے ہوں گے, وہ نمبر بھی سارے آئے ہوں گے. نہیں, اس میں یہ 2-3 چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ ساتھ لوکیشن بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ یہ جو جیو فرینسک کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آئی ڈی کارڈ سے بھی ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اب جیسے میرا بندہ جو اٹھایا گیا تھا اس کا گھر پہ شناختی کارڈ پہ ریواز گارڈن کا ایڈریس تھا, وہ پہلے وہاں رہتا تھا, ٹھیک ہے نا, پھر وہاں سے پہلے ریڈ انہوں نے وہاں پہ کی, اس کے بعد وہاں پتہ لگا نہیں ہے, یہاں سے موو کر کے تو پھر نئی جگہ پہ آیا. تو یہ آئی ڈی کارڈ سے جو اس کو چیک کر رہے ہیں. اب پھر آئی ڈی کارڈ جب آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ نے تھوڑا سا مزید تحقیقات کرنی ہے, پتہ لگ جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا یہ کوئی جرنلسٹ ہے, یہ کون ہے, پتہ لگ جائے گا. تو اتنا ٹینشن کریٹ کرنے کی میرے خیال میں گورنمنٹ کو یا ان کو ضرورت نہیں تھی, یہ بڑے آرام سے اپنے معاملات کو سیدھے کر سکتے تھے. اب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر بندہ ایک خوف کی کیفیت میں ہے, جرنلسٹ جو ہے کہ یار مجھے نہ اٹھا لیا جائے, مجھے نہ اٹھا. دیکھیں جس نے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہوگی نا کہ یہ درست ہے تو ہم اس ڈائریکشن پہ, آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے اور بہت سے جرنلسٹ ہیں, کچھ بیچ میں پارٹی بن جاتے ہیں, وہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن میجورٹی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جب آپ کو وہ لاکھ کہیں کہ آپ فلاں پارٹی کی سپورٹ کرو, آپ کیا اچھا کروں گا, لیکن جب آپ بولنا شروع کرو گے نا کیمرے کے آگے, وہ آپ کو کہ نہیں یار یہ نہیں, یہ مریم نے یہ غلط کیا تھا, عمران خان صاحب نے یہ غلط کیا تھا. تو یہ چیزیں پھر برداشت کرنی سیکھنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. ارشد انصاری صاحب نے جی ٹیلی فون لائن پر میں جوائن کیا. ارشد بھائی السلام علیکم. جی ارشد بھائی آواز آ رہی؟ جی آ رہی. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ سر. کیا کروا رہے ہیں ارشد صاحب؟ جس کو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, بندے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہمارے کیمرامین کو اٹھا کے لے گئے, مشکل سے ترلا محنت کر کے چھڑوایا, اگلے دن پھر اس کو اٹھا کر لے گئے. کیا کروا رہے ہیں ارشد بھائی؟ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صحافی کا کام یا کیمرہ مین کا کام, وہ موقع, وہ جناح ہاؤس ہو یا کوئی جگہ ہو, ہمارا یہ کام ہی ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم نہ تو کسی پارٹی کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ایک صحافی ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جانبداری نہیں ہے. اگر یہ کہیں بھی کوئی احتجاج ہو, مظاہرے ہو, کوئی بھی جگہ ہو, ہمارا تو یہ کام ہے. ہمارے رپورٹیں بھی وہاں جانا ہے, وہاں ڈی ایس این بھی ملے گی, وہاں سارا اسٹاف بھی جائے گا, وہاں پہ کیمرہ مین بھی جائے گا, فوٹوگرافر بھی جائے گا. تو انہوں نے تو اپنا کام رائسب کرنا ہے, اور اس میں آپ اس کی تصویر آئے, فوٹیج آئے, اگر آپ اس کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں, اس کو یہ تو کنفرم کر لیں کہ آپ اپنی نگ نہ پورے کریں. آپ جو اس حملے میں, جو اس واقعے میں ہم اس کی خود پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اداروں کے اس طرح جناح ہاؤس پہ یا کسی بھی اداروں پہ چڑھنا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس کی ہم پہلے بھی مذمت کر چکے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں, ہم نے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے. وہ صحافی, وہ لوگ بھی آپ تصدیق کر لیں کہ یہ کیا وہ جلوس کے ساتھ تھے, کیا وہ کوریج کر رہے تھے. اگر کوریج کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم کل کو پھر ایسا واقعات اللہ کرے نہ ہوں, اگر ہوں گے تو ہم پھر کریں گے. لیکن یہ پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے نگ صحافیوں کے ساتھ پورے نہ کریں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کام صرف پروفیشنلی کام کرنا ہے, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی اور مظاہرہ بھی ہو, پھر ہوگا تو پھر کریں گے. لیکن میں یہ پولیس سے, میں نے آئی جی صاحب سے بھی یہ بات کی ہے, سی سی بلاور سے بھی 3 بار بات کی ہے. یہ جو جس کیمرہ مین کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے خود بات کی ہے. تو ہم ان سے ان سے میں نے وعدہ بھی کیا ہے, انہوں نے کیا بھی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو ہم ضرور اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن واقعی آپ 2 دن بعد چھوڑتے ہیں, اس کی فیملی کا برا حال ہوتا ہے, اس کے خود کا برا حال ہوتا ہے. تو یہ قابل مذمت, یہ بھی قابل مذمت. ارشد بھائی عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بات کی کسی نے؟ دیکھیں عمران ریاض صاحب کے والد صاحب سے میری بات ہوئی ہے 2-3 مرتبہ, اور ہم نے اس پہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا. دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ, جیسے آپ خود کہہ رہے تھے, کہ آپ کو اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو آپ صحافی ہیں تو آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑے گا. جانبداری اپنے اندر رکھیں, لیکن اگر آپ کو اپنی صحافتی حدود و قیود کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اداروں پہ چڑھ دوڑیں اور ایسی ٹویٹس کریں, اس قسم کی چیز کریں کہ دیکھیں جس سے ہم بھی بے بس ہو جائیں اور ہم وہ نہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحافی ہیں, وہ عمران ریاض ہو, وہ آفتاب اقبال ہو, یا مقبول جان ہو, یا کوئی بھی اور ہو, ان کو بالکل اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور اپنی پروفیشنل کا خیال کرنا چاہیے. ایسی باتیں, ایسی چیزیں نہ کریں جس سے ادارے کی ہٹ ہو. اور دیکھیں یہ ہوتا پتہ کیا ہے, سوشل میڈیا ایک ایسا آگ میڈیا ہے
جو نہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑے ہمارے دشمن جو ملک ہے انڈیا وہ واچ کرتا ہے. وہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ صحافی چیز اٹھاتے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک بدنامی کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل صحافیوں کو جو ہے وہ اپنی حدود کا خیال کرنا چاہیے، اور جتنے بھی جو گرفتار ہیں کم از کم ان کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی چلیں میرے ساتھ ہی رہیے گا. ابراہیم لکی صاحب ناظرین میرے ساتھ ہیں. ابراہیم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سٹارٹ کرتے ہیں پنجاب جرنلسٹ پروٹیکشن کوارڈینیشن کمیٹی سے. تھوڑی تفصیل بتائیے کیا ہے یہ؟ رائے بھائی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پیو جے کی یہ کافی عرصے سے یہ کوشش تھی کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے سندھ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ بنایا ہے، جس کے تحت جو ہے کسی بھی صحافی کو کسی بھی نوعیت کا کوئی ایشو پرابلم کوئی ہو تو اس کو وہ جو کمیٹی ہے وہ اس کو ایڈریس کرے گی تاکہ صحافیوں کے لیے ایک فورم اویلیبل ہو. اسی طرز پر جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 6 ماہ سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کا کوئی صحافی کو پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی بل بن جائے. چونکہ اب اسمبلی انٹیکٹ نہیں ہے تو ہماری جو ہے کافی عرصہ جو ہے نا ملاقات ہوتی رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سے، چیف منسٹر سے بھی جو ہے نا افضل بٹ صاحب کی صدارت میں اور ارشد انصاری صاحب کی صدارت میں بات چیت ہوتی رہی کہ اس طرح کا پروٹیکشن بل لے کے نگران گورنمنٹ اس کو جو ہے نا جرنلسٹوں کو فیسیلیٹیشن دے تاکہ وہ آنرشپ ایک ہو کہ کوئی ایک جو ہے جرنلسٹ فرینڈلی ٹیکر سیٹ اپ آئے. جس کے بعد جو ہے پرسوں جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا ہے جس کے تحت جو ہے پنجاب جرنلسٹ پروٹیکشن کوارڈینیشن کمیٹی قائم ہوئی ہے. اس کے 9 ممبر ہیں. اس کے کنوینر ڈی آئی جی لیگل ہوں گے اور اس کے جو باقی ممبرز ہیں وہ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ ہوں گے، پی یو جے کے صدر زاہد بٹی ہوں گے، اسی طرح لاہور پریس کلب کے جو بھی صدر ہوگا وہ اس کا ممبر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے 4 اور ممبر ہیں. اچھا ابراہیم بھائی، موجودہ سرکمسٹانسز میں یہ کمیٹی کس حد تک فعال ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے کچھ صحافی ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل رائے بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں یہ ابھی پرسوں اس کا جو ہے فیصلہ ہوا تھا اور نوٹیفکیشن اس کا جو ہے 19 تاریخ کو جاری ہوا ہے. ہم اسی سلسلے میں ہم اس وقت اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد میں پی ایف یو جی نے ایک میٹنگ کال کی ہے جس میں یہی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اب پنجاب کی سطح پر جتنے بھی جو صحافی ہوں گے جو کسی بھی طرح پہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اگر ان کو کوئی ایشو ہے کسی گورنمنٹ سے، جیسے عمران ریاض کا بھی آپ بات کر رہے تھے ارشد انصاری صاحب سے، تو اسی طرح یہ ہمارے لیے ایک فرسٹ ٹیسٹ کیس ہوگا عمران ریاض کا کہ ہم انشاءاللہ کمنگ ویک میں جو ہے نا اس کو ہم کمیٹی میں لا رہے ہیں تاکہ کم از کم ہم یہ کمیٹی کے تھرو یہ انشور کر سکیں کہ کیا عمران ریاض کے اگینسٹ اسٹیٹ کا کوئی کیس ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی وانٹیڈ ہے پرسن، جو بھی چیز ہے اس کو. وہ تو آج آئی جی صاحب نے عدالت میں کہہ دیا کہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے عمران ریاض خان، کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے ہمیں. ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے بتایا ہے. لیکن یہی اب ہمارا جو کمیٹی بنی ہے اس کا بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. عمران ریاض کا یہ فرسٹ کیس ہوگا جس کو ہم پروسیڈ کریں گے تاکہ کم از کم ایک جو شخص جو جرنلسٹ ہے، ٹھیک ہے آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کم از کم آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے کر آئیں تاکہ اس کے جو لیگل ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ قانون توڑا ہے انہوں نے، کہیں اینٹی اسٹیٹ گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو کورٹ میں لے آئیں بھائی، لا آف دا لینڈ ہے وہاں پہ. یہی موقف ہے اور ہم پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم پر ہم دوستوں کو بھی پاکستان بھر کے دوستوں کو یہی ہم ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جرنلسٹک ایتھکس ہے، ہم نے ایتھکس کو. اچھا ابراہیم بھائی تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ آپ نے کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ریکارڈنگز کی، وہ بعد میں نیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بنی آپ کے، وہ انٹرویوز جو تھے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جو آپ نے کیے. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ ایک چیز تو اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ڈیجیٹل میڈیا از اے پلیٹ فارم آف میڈیا. جس طرح پہلے پیپر تھا، الیکٹرانک آیا، اب الیکٹرانک کے بعد ڈیجیٹل آ گیا. ہم تمام لوگ متفق ہیں اس چیز کے اوپر. پاکستان میں تھوڑا سا چونکہ ہم اپنے آپ پر بار نہیں لگاتے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا جو ریڈ لائنز ہیں شاید وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہاں ہم اچھا ایک سیکنڈ رک جائیں ابراہیم رک جائیں کہ ہم کیا اس پہ متفق ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا بھی اب ہمارے میڈیا کا ایک حصہ ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا اس میں جی شاداب ایک بات کر دوں. دیکھیں 2 قسم کا ڈیجیٹل میڈیا ہے. جی ایک تو ڈیجیٹل میڈیا ہے جیسے ابھی آپ لکی صاحب کی بات کر رہے ہیں. لکی صاحب کو میرا خیال ہے جرنلزم کی فیلڈ کے اندر 28-30 سال شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. ارشد انصاری صاحب ہیں اس سے بھی زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ
آ کے یوٹیوب اپنا چینل بنائیں گے یا اس چیز پہ کریں گے نا, ایتھکس کا خیال کریں گے, ان کو پتا ہوگا کہ ایک ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کیا, اب آج کل آپ یہ دیکھیں گے آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں, ایک ہینڈ فری ہوگی, ایک موبائل ہوگا, اور آپ کے یہ آپ آئے ہیں یہ کیا یار, آپ مطلب یہ یوٹیوب نہیں ہے, یہ میڈیا نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے. آپ کے ساتھ یہ مطلب جن کی اب ہم بات کر رہے ہیں, لکی صاحب کی, صدر ارشد صاحب کی, میں خود ویلاگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے کہ میں نے بات کتنے لیول تک کرنی ہے, کتنے لیول تک میری آگے سے اس کے بعد مطلب میرا نہیں بنتا, لمٹ ہے, اس سے آگے میں نہیں. جو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ اب امیر زادے ہیں, 2 موبائل لے لیے, 2 لائٹیں لے لی. شادابی وہاں پہ پھر امیر زادوں پہ آ کے ہماری یونیورسٹیاں ایٹ فالٹ آ جائیں گی نا. سر آپ مجھے یہ بتائیں رائے صاحب, آپ دیکھیں کہ جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے, آپ جب آپ پریکٹیکل میں آئیں گے نا اس میں, اور جو آپ کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بچے آتے ہیں جب یہ اوپر آ کے جب یہ پریکٹیکل فیلڈ میں نکلتے ہیں تو یہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی آئیں, گراؤنڈ میں آئیں, آپ آ کے ورک کریں, کام کریں, سینئرز کے ساتھ کام کریں. آپ میں نے مطلب اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھا ہے. ارشی ابھی لکی صاحب ہیں, لکی صاحب میں اکٹھے ہم ایک جگہ پہ خبریں میں کولیگ تھے, ہمارے سینئر سے ہمیں ایک ایک چیز سکھاتے تھے, ہمیں ایک ایک قدم سٹیپ لینا سکھاتے تھے کہ بھئی یہاں تک آپ کی لمٹ ہے, یہاں سے آگے نہیں ہے. ہماری وہ گروتھ وہ والی ہوئی ہے. اب میں اگر نکلوں, میں بھی فوری طور پہ موبائل اور ہینڈ فری پکڑ کے کہوں کہ جی میرا تو اپنا چینل ہے اور میں جو مرضی کروں اور جس کے مرضی گالم گلوچ کروں برا بھلا, یہ تو پھر نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ہمیں یوٹیوب میں بھی تھوڑا سا تقسیم کرنی پڑے گی. یس بالکل, لیکن ڈیجیٹل میڈیا حقیقت تو ہے. حقیقت تو ہے, حقیقت تو ہے. ابراہیم بھائی کیا متفق ہیں تمام لوگ کہ یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل. اچھا اب رک جائیں. اب اس حقیقت میں بہت سارے اچھے بچے بھی کام کر رہے ہیں جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں, جن کو جرنلسٹک نارمز کا بھی پتہ ہے. اب وہ تمام لوگ بھی اس جناح اس والے رگڑے کے اندر آ گئے ہیں, ان کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں یہی وہ ہے, آپ پڑھ کر رہے ہیں, آپ کو اپنے حدود سیود کا پتا ہے, ایتھکس کا پتا ہے, اور آپ کو نیوز ویلیو کا بھی پتا ہے. اس لیے آپ اس نارمز میں رہتے ہوئے آپ اپنے میسج کو, اپنی خبر کو افیکٹو مینرز میں آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اب جو لوگ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں, جن کا کنٹینٹ ویک ہوتا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ آڈینس کو سنجیدہ نیوز نہیں چاہیے, ان کو ایک مسخرہ پن چاہیے, ان کو ایک دلچسپ جو ہے وہ تھم نیل چاہیے, اس کو ایسی ایک سرخی چاہیے کہ وہ سرخی کو دیکھ کے وہ اس پہ چلے جائے. اچھا, اس کا نقصان آپ کو میرے ویلاگ یا میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ ادھر چلی جاتی ہے, آپ کو مجھے ریٹنگ نہیں ملتی. اس کا نقصان سوسائٹی کو ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں صحیح انفارمیشن پاس ہو نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے خود بھی جو ہے اس پہ ہمیں ایک تھوڑی لائن ڈرا کرنا پڑے گی. اس پہ ایک ضرور رولز اینڈ ریگولیشن حکومت کو بنانا ہوں گے تاکہ ایک اچھی جینوئن اور صحیح انفارمیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں جائے. وہ خاص انفارمیشن کچھ بھی ہو, وہ کرپشن پر مبنی ہو, وہ انفارمیٹیو ہو, وہ کسی بھی قسم کی ہو, لیکن سوشل میڈیا ایک ریئلٹی ہے, اس کو آپ ماننے یا نہ. میری گزارش یہ تھی, یہ سارا کھینچ کے لانے کی, اس پوائنٹ تک لانے کا پرپس یہ تھا کہ اپنی اس جرنلسٹک پروٹیکشن کوارڈینیشن کمیٹی میں ڈیجیٹل میڈیا کو بھی پلیز کنسیڈر کیجئے گا, اگنور نہ کر دیجئے گا. پرپس یہ تھا. بالکل, جو بھی جو ہے انفارمیشن کے لیے کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے, اس کو کوئی بھی ایشو ہوگا, لیکن ہم یہ اس کو ہم کمیٹی میں لائیں گے. لیکن رائے بھائی یہ بھی کائنڈلی آپ اپنے پلیٹ فارم پہ بھی یہ انشور کرائیں لوگوں کو کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, کہ کم از کم اپنی ریڈ لائنز جو ہے وہ کراس نہ کریں. دیکھیں آپ پاک آرمی پر حملہ کرتے ہیں, آپ نظریہ پاکستان پہ آپ بات نہ کریں, آپ جو ہے وہ اسلام پہ بات نہ کریں. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں. میرا خیال اس کو ہم ابراہیم اس پہ ہماری سب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. ہم سب کو ٹریننگ سیشنز بھی رکھنے چاہیے, جو ہمارے جونیئرز آ رہے ہیں نا ڈیجیٹل کے, اس میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں پریس کلب کو انوالو کر کے یا خود سے وقت نکال کر تھوڑا ٹرین بھی کرنا چاہیے بچوں کو. رانا عبد المعروف صاحب میرے ساتھ ہیں, جو عمران بھائی کے اس ٹیم میں سے جو عمران ریاض خان صاحب والا کیس دیکھ رہے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ویری ونڈرفل. رانا صاحب, عمران ریاض خان صاحب والی آج پھر کیس کی سماعت تھی, کیا اپڈیٹ ہے؟ کوئی اچھی خبر ہے یا ابھی بھی مزید معاملات لنگر آن ہوں گے؟ دیکھیں ابھی جو عدالت کے سامنے آج تک کی جو پولیس کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, محض تاخیری حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں, اور 12 دن گزرنے کے باوجود بھی پولیس کا عمران ریاض خان کو بازیاب نہ کروا پانا, یہ پولیس اور آئی جی جو ہے وہ دونوں کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. ان کی کمپیٹنس پہ, ان کے ادارے کی جو ہے وہ اپنی کمپیٹنسی ہے اس کے اوپر, دونوں کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ 12 دن میں بے شمار سٹینسز جو ہے وہ عدالت کے سامنے لیے گئے ہیں, بے شمار بار جو ہے وہ ٹائم لیا گیا عدالت سے اپنی ایشورنسز پہ اور گارنٹیز پہ
عدالت ایک ہی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ٹائم گرانٹ کرتی رہی ہے، اینڈ دیٹ واز اونلی کہ میں یہ چاہتا ہوں، معزز عدالت صاحب اس کا بارہا اظہار کر چکی ہیں، وہ یہ بارہا کہہ چکی ہیں کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ عمران ریاض خان باحفاظت واپس آ جائے. میرا صرف فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. باقی انہیں پولیس کی بدنیتی پہلے دن سے جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. ایک طرف لاہور کے سانحہ میں آئی جی پنجاب اور پولیس جو ہے 35,000 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں بذریعہ جیو فینسنگ اور نادرا سے فیشل ویریفیکیشن کے ذریعے سے، اور یہاں پہ جہاں 4 گاڑیاں عمران ریاض خان کو جیل سے اغوا کر کے لے جاتی ہیں، وہاں پہ نہ ہی جو ہے وہ ان گاڑیوں کے مالکان کو ابھی تک شامل تفتیش کیا گیا ہے، نہ ہی ان میں موجود لوگوں کی ابھی تک جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے. جو لوگ انکورڈ فیسز کے ساتھ بھی وہاں پہ تھے ان کو بھی ابھی تک فیشل ویریفیکیشن کے ذریعے سے نادرا سے کسی طرح کی کوئی رپورٹ obtain نہیں کی گئی. تو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کیس میں بہت زیادہ بری طرح سے ناکام نظر آتی ہے، حکومت بہت بری طرح سے ناکام نظر آتی ہے. عمران ریاض خان کا اریسٹ ہونا، اس کے گھر میں 2 گھنٹے پہلے ریڈ کیا جانا پنجاب پولیس کی طرف سے، اس کے بعد عمران ریاض خان کو 2 گھنٹے کے بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جانا، یہ تمام چیزیں پولیس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہیں کہ یا تو وہ انڈر انسٹرکشنز جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ اریسٹ کر رہے تھے، یا ان کی اپنی بدنیتی جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. واٹ نیکسٹ؟ آگے اس سے آگے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ دیکھیں، ہمارے پاس ان حالات میں جس میں وہ جس کو اغوا کر لیا گیا، عدالتوں کے علاوہ ہمارے پاس ابھی فی الحال جو ہے وہ ریمیڈی کوئی نہیں ہے، اور ہم اس جو متعلقہ فورم ہے اس پہ جا چکے ہیں. جو معزز جج صاحب ہیں وہ اس کیس کو بڑے بہترین طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. یہاں پہ ان کی ایشورنسز، پولیس کی ایشورنسز اور ان کی گارنٹیز پہ ان کو بارہا ٹائم دیا گیا ہے. آج بھی عدالت کا یہ کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی بھی جو ہے وہ بہانہ رہ جائے کہ یہ اگر معاونت ہمیں مل جاتی تو ہم جو ہے وہ عمران ریاض خان کو تھوڑا جلدی جو ہے وہ بازیاب کروا سکتے ہیں. بینگ پارٹ آف دا ٹیم جو یہ سارا کیس کانٹیسٹ کر رہی ہے، آر یو سیٹسفائیڈ ود دا پروسیڈنگز؟ دیکھیں، پروسیڈنگ جو ہے وہ ہماری سیٹسفیکشن تو ہے عمران ریاض خان کی ریکوری کے ساتھ. وہ کل کی بجائے آج ہو جائے، ہماری سیٹسفیکشن کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. ابھی تک عدالت میں تاخیری حربوں کے علاوہ پولیس کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. پولیس زیرو جو ہے وہ پروگرس دکھا پائی ہے، پولیس جو ہے وہ زیرو انویسٹیگیشن کے اندر اپنی پروگرس دکھا پائی ہے. ابھی تک محض خط بازی کرنے کے پولیس جو ہے وہ کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی، جو کہ عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دیکھ رہی ہے. عدالت نے آج یہ برہمی کا اظہار کیا اور واضح کر دیا ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصا عمران ریاض خان کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی انٹورڈ جو ہے وہ اس کی طرف ہوا، تو ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. اور پہلے دن سے آج تک جتنے ملوث لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو میں بالکل جو ہے وہ فکس کروں گا جن کے حد تک جتنی ذمہ داری میرے سامنے آئی ہے. تھینک یو رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، رانا عبدالمعروف صاحب اس لیگل ٹیم، لیگل کاؤنسل ہیں عمران ریاض خان صاحب والے کیس میں، اینڈ ہمیں پروسیڈنگز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آج پھر کورٹ میں ہیئرنگ تھی، آج کیا ہوا. بہرحال دیکھتے ہیں، معاملات تو تبھی ٹھیک ہوں گے کہ جب عمران ریاض خان صاحب انشاءاللہ خیر و عافیت سے اپنے گھر اپنی فیملی کے درمیان موجود ہوں گے. ناظرین، کل عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف راولپنڈی ناب میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور بار بار کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب گرفتاری کے 80% چانسز ہیں کہ مجھے حکومت کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا. چانسز ہیں کیا، کیسز کیا کیا ہیں، تھوڑی سی تفصیلات وہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ وکلا ہیں، رانا انتظار صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں، بیرسٹر راجہ خرم صاحب ہیں، ہمارے قانون ہیں، عامر سعید راز صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ کے اوپر. رانا صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. کتنے چانسز ہیں؟ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی 80% چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. دیکھیں، 2 ہی چانسز ہیں، یس اور نو. 0% ہے یا 100%؟ 0% یا 100%؟ 0% تو پھر خان صاحب 80% پہ کیوں؟ میرا ذاتی خیال ہے گرفتار نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، وائس ہو ذاتی خیال ہے گرفتار نہیں کریں گے، بیکاز جو پریویس ایونٹ ہوا ہے لیگل گراؤنڈز ہیں پوری گرفتار. دیکھیں، اب یہ جو کام سارا ہو رہا ہے یہ لیگل پہ ہو رہا ہے. not really. ٹھیک ہے، اب جتنا ہو رہا ہے عمران ریاض کا کام لیگل ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کورٹس کو بھی پتا ہے، آئی جی سے تگڑے جو ادارے ہیں ان کے پاس یا جس طرح بھی معاملات ہیں سب کو پتا ہے لیگل ہو رہا ہے کہ آپ 150 پرچہ ایک بندے پہ دے رہے ہیں. ہمارے پاس تو سب سے بڑی پروٹیکشن کورٹس ہیں اور آپ لوگ ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ. اور جو لاہور پولیس کر رہی ہے، آپ بالکل آپ نے جو لاہور ہے اسے غزہ کی پٹی بنا دی ہے. ایسے ہی بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک ہمارے وکیل صاحب ہیں فیصل حاکم بٹی، ان کو گرفتار کیا گیا، 2 دن بعد ان کے گھر پہ جا کے 100 پولیس والا ریڈ کیا ہے، ہر چیز توڑ دی ہے، کیمرے توڑ دیے. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، اس شوق سے بچے اور ان کی ماں کا ساری زندگی نہیں نکل ساری زندگی نہیں نکلے.
آپ یہ کیا تباہی اتارے ہیں, کیا ملک کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں؟ قصور کیا تھا فیصل صاحب کا؟ جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس ایونٹ جگہ سے 1/2 کلومیٹر دور اس کی گاڑی کھڑی ہے, اس کے بقول میں ایک پراپرٹی کے دفتر میں گرجا چوک میں اوپر بیٹھا ہوں, واٹ ایور. جب آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے نا, ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی, بات ختم ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس کے 85 سال کے باپ کو اٹھا کے لے, انبلیویبل. ٹھیک. لاہور پولیس جو ہے وہ تو بالکل ایسے سلوک کر رہی ہے جیسے اسرائیل کی پولیس ہے, اور یہ فلسطینی ہے. اچھا, اسی میں چلیں, سنس یو براٹ اٹ اپ, تو اسی میں وہ خدیجہ شاہ والے کیس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہماری لاہور کی ڈیزائنر ہیں خدیجہ شاہ, شی واز دیئر, وہ ان کی ویڈیوز بھی ہیں, فوٹیجز ہیں, انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, لیکن ان کو گرفتار کرنے آئی پولیس, ان کے والدین کو, جو سابقہ وزیر خزانہ ہیں سلمان شاہ صاحب, ان کی بیگم جو ایکس چیف آرمی سٹاف کی بیٹی ہیں, ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہیں. یہ کسی لیگل فریم ورک میں جسٹیفائڈ ہے, یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں مطلب میں نہیں سمجھتا, میں آپ پروفیشنل ہیں, آپ ہمارے ایک تو فیمیلز کو گرفتار کرنا ویسے غلط بات ہے. آپ اس پورے ایونٹ میں دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ اس چیز کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے, واٹ ہیپنڈ پرٹیکولرلی دیٹ ڈے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ادارے ہمارے ہیں, بالکل ہیں, ان کا نقصان, مگر جو انہوں نے کیا اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں. جو غلط حرکتیں انہوں نے کی آپ اس سے آگے جا کے کر رہے ہیں. ایکسیسو یوز آف پاور آپ کر رہے ہیں. 3100-3200 بندہ آپ نے پکڑ لیا. بھئی انوالو تو لوگ آپ سے 100 سے زیادہ نہیں ہیں, پھر نا, ٹھیک ہے, جو اندر موجود ہیں یا جو یہ کام کر رہے ہیں, جو وہاں پہ میئر پریزنس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہے نا, وہ تو پیسفل پروٹیسٹ. اس کے بعد پھر آپ کی پولیس بھی کھڑی تھی, اس کو پکڑ بھی اندر کر, سارے دیو بھی ان کی جیو فینسنگ کریں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے, اکیلا آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے پولیس کو بھی جواب دہ بنانا ہے کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں. فیئر انف. میرا تو پہلے دن سے یہ کوسچن ہے کہ پولیس کہاں پہ تھی؟ سیلریز لے رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, ان کا کام ہے. آپ ایک جرم ہونے دے رہے ہیں, آپ جرم میں برابر شریک جرم ہے, آپ 109 میں اس میں برابر شریک ہیں. اداروں کو میرے ذاتی خیال میں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو رسپانسبل لوگ ہیں انہیں بالکل گرفتار کرنا چاہیے, قانون کے مطابق سزائیں دینی چاہیے, مگر کسی کے بچوں کو, بیوی کو, ماں باپ کو, پوری فیملی کو حیوانوں کی طرح ٹریٹ کرنا یا چیزیں کرنا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر تو وکلا کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے تو پھر تو کہانی ختم ہوگی بھائی جان. ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں نا, آپ ججز ہیں, کورٹس ہیں, اور اس کے بعد لائرز ہیں جو سارا ایک سویلین کے آگے ڈھال. جوڈیشری سے بھی بڑے اس پہ تحفظات ہیں. جوڈیشری بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہی, ان کو بھی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ شناخت پریڈ میں بندے ڈال رہے ہیں 7 دن نہیں, آگے دیکھیے گا مہینہ, ٹھیک ہے, جب تک شناخت پریڈ نہیں ہوگی وہ بندے اندر رہیں گے, ملاقاتیں تک نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ لارج سکیل پہ یہ کام ہو رہے ہیں, آپ ان معاملات کو دیکھیں, ان معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں. اور یہ ہے کہ اس سے ایک اور نقصان ہوگا. دیکھیں, قانون کی منشا بھی یہ ہے کہ ایک بے گناہ کو آپ نے سزا نہیں دینی, 100 گنہگاروں کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, اس سے جس بے گناہ کو سزا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ ساری عمر معاف کرے گا, اس کی فیملی معاف کرے گی. آپ ابھی تو یہ شکر کریں کہ آگے سے لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے. جب ایک سٹیج سے آپ آگے جائیں گے, کوئی پتہ نہیں کہیں کوئی فائر کھول دے. اللہ پاک جس طرح سے آپ چیزوں کو آگے لے, جس طرح ایل ڈی اے میں ایک دفعہ ہوا تھا, وہ گھر گرانے گئے تو عورت نے فائر کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو مار دیا تھا. اللہ پاک رحم کرے. تو ان چیزوں سے ہمیں اداروں کو بھی بچنا چاہیے, معاملات کو بھی کرنا چاہیے. ہاں, انہیں بالکل کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, مگر اس وقت جو ایٹ فالٹ ہیں راجہ صاحب, زیادتی کی جا رہی ہے. یہ تو واقعی میں ظلم ہے. میں بات سن رہا تھا, رانا صاحب کی بڑی اچھی تصویر بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں, ہاں جی, رنگ میں بھرنے لگا ہوں. میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح ترس کھا رہے ہیں کہ وہ پکڑے گئے. کوئی بندہ ترس نہیں کھا رہا. نہیں, دیکھیں, جنہوں نے مجھے اس میں بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں, ان لوگوں کے خلاف جو کیسز بنے ہیں نا, اس میں ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا, وہ یہ کہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایس ایچ او اور ایس پی جو اسلام آباد آتے ہیں, اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں پیٹرول کہ جو یہ ان کے بم بنائے ہوئے انہوں نے وہ پھینکتے ہیں. نہیں سر, مجھے اب اس سارے ایشو پہ جانے دیں ذرا. دوسرا, جب یہ آگے وہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پہ یہ کھاڑا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہلی بار دیکھیں گے کہ پولیس کے اوپر لاہور میں یہ پیٹرول جو بم گرائے گئے ہیں, یہ کس نے گرائے ہیں. اچھا, پھر آپ آگے چلتے جائیں, دیکھیں آپ ان پلاسٹک کی بوٹل میں پیٹرول نہیں, دیکھیں وہ الفاظ کی ادائیگی ہے. جو وہاں پہ ایکٹنگ ہوئی ہے اور جو وہاں پہ ایکٹ ہوا ہے نا, وہ لوہے کی بوتل کے اندر ہی ڈال کے انہوں نے گرایا ہے. اب دیکھیں, اگر کسی کو جو بھی وہ بات کر رہا تھا کہ جی پلاسٹک کی بوتلیں, وہ بنانے والا بندہ تو نہیں تھا, وہ دیکھی بات کو بتا رہا تھا کہ جناب اس طرح وہ بات ہوئی, اس طرح بوتلز میں آئی, اور بوتل میں وہ بات اس کے, میں سمجھتا ہوں وہ جو اس نے کہا, لیکن جو دیکھا گیا وہ بوتلز کے اندر جب گرتی تھی تو تب جا کے ان کے سے پیٹرول نکلتا اور ہو گیا. یہ تو ایک ہوگی جو فشار پیدا کیا, جو انتشار کیا. اب دیکھیں, میں نے خود دیکھا کہ آئی جی صاحب کو, طارق سلیم صاحب کی کورٹ میں جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں, وہاں پہ انہیں گالیاں دی گئی
انہوں نے آئی جی ڈی آئی جی اسلام آباد کو کہہ دیا, وہاں پہ تھریڈ کیا موویز میں اور ویڈیوز میں کہ یہ پولیس اگر ہائی کورٹ کے اندر آ کے دکھائے. اچھا اس سے بھی آگے آپ جب چلیں تو جو یہ ابھی میں کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, کینٹ کے ایریے میں جا کے مجھے رانا صاحب بتا رہے ہیں جی, یا جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پولیس وہاں پہ روکتی, انہوں نے اپنا وہ ایکٹ پلے نہیں کیا. آپ دیکھیں موب کے آگے یہ آتے اور ان کا یہ خیال تھا, یہ جس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ اس دن ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں نا بیچ میں, لقمانی آپ اس دن چلیں اور آپ دیکھیں کہ جب موب ناظرین کو پہلے بتاؤ, راجہ صاحب نے آتے پہلے کہا جی کہ بیچ میں لقمہ نہیں دینا, پھر میں نے وہ اجازت نہیں دیکھیں دیں لقمہ, لیکن میرے بھائی کی باتوں کا تھوڑا تو میں بتاؤں. اب چلیے دیکھیں, آپ جس گھر میں گئے ہیں جناح اس میں, وہاں پہ جا کے آپ جو ایکٹنگ وہاں پہ کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ ویڈیوز چل کے ان کو موٹیویٹ کی جا رہا ہے, اور جو اس میں آپ وہاں پہ کھڑے کس پولیس والے سے چاہتے ہیں کہ 3 گاڑیاں تو اس راحت بیکری کے آگے چوک میں پھٹی ہیں, 9 گاڑیاں جلائی گئی تھی, میں تو وہ اس میں کون سا پولیس والا مائی کا پتر تھا جو ان کو روکتا اور 109 یہ لگاتے اس پہ. اب سن لیں, یہ لبرٹی سے نکلے ہیں, فیس سینٹر سے ہوتے ہوئے شیرپا برج سے اتر کے گرجا چوک سے لیفٹ کور کمانڈر ہاؤس پہنچا یہ موب. اگر آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ایٹ دیٹ ٹائم جو شیرپا برج ہے, اس کے بعد اگلا ناکہ آتا ہے شیرپا برج سے اترتے ایم پی کا, یہ 2 سپاٹ تھے یہاں پہ یہ موب کو 10 ٹائم ملٹیپلائی کر دیتے, پھر بھی نہیں اس سے بھی پیچھے جائیں جی. لاہور کے اندر ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے جی, آپ کو پتہ گرفتاری ہوگی پولیس الرٹ پہ, لاہور پولیس کے پاس 34,000 فورس ہے, ٹھیک ہے, اور موب جو ہے 10,000 سے زیادہ نہیں. اب اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اسی میں ایڈ کر دوں, آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ پورے پنجاب کے ہر بڑے چھوٹے شہر کو ملا کے 35,000 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. وہ یار لاہور دے وچ 10 نہیں تو 12-15,000 نکلے. آپ دیکھیں نہیں, دیکھیں آپ دیکھیں اپنے سینیریو میں آ رہے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات, نہیں چھوٹی سی بات, رانا صاحب سے اجازت نہیں, اجازت پولیس 10,000 بندے کو کنٹرول نہیں کر سکتی اس پولیس کو, پھر فارغ ہو جانا چاہیے. دیکھیں نہیں 2 منٹ نہیں, اب مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. کہہ رہے ہیں کہ جو گنہگار ہیں انہیں نہیں سنیں, اچھا چلیں سر آپ اپنی پہلے بات کر رہے ہیں, نہیں سوال مجھ سے پہلے جواب دینے دیں. بے گناہ کو سزا ہونی چاہیے. دیکھیں بے گناہی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ جب وہ اس میں آئے گا, ایشو فریم ہوں گے, جب اس پہ بھائی بدنامی تب تک جو پریشانی ہے وہ کون دے گا, اس کا کون ذمہ دار ہے. اچھا میں ایک کا جواب دوں یا دوں, اب آپ دونوں بھائی مجھے ویڈیوز اویلیبل ہیں آپ کے, ہر چیز کی سی ٹی وی کیا اب دیکھیں یہ لبرٹی سے نکلتے ہیں. اچھا یہ نیتاً نہیں, دیکھیں شیرپا برج پہ آ جاتے ہیں, کس کو پتا ہے کہ یہ اپنی ماں دھرتی کو یا اس جگہوں پہ جا کے یہ اپنی ہوٹ پٹنگ کریں گے. دیکھیں پاکستان میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو جلائیں گے, آپ اپنے سپریم کورٹ پہ حملے ہوتے رہے یہاں پہ, لیکن 1997 میں کس نے کیا تھا, سپریم کورٹ پہ حملے ہوتے رہے, سپریم کورٹ کی انٹری پہ کون کھڑا ہوا تھا, اچھا مجھے ابھی آپ لبرٹی سے ادھر جانے نہیں دے رہے, خود آپ سپریم کورٹ پہنچ گئے. نہیں اب 2 منٹ چلیں نا, اب تاریخ کی بات کریں, میں تو تاریخ ٹھیک کرا رہا تھا. میں تھوڑا سا مجھے ایک سیکنڈ دیں پلیز. آپ وہاں سے چلتے ہیں اور جس گھر کو آ کے آپ تباہ کر رہے ہیں نا, وہاں پہ قائد کی میموریز ہیں, وہاں پہ قائد کی, چلیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بیان الفی دیتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی تھی. اچھا چلیں جناح کے نام کو, آپ نے جناح کے نام کو بھی نہیں دیکھا. اچھا آپ پولیس پہ کر رہے ہیں, مجھے صرف ایک میری ریکویسٹ ہے, یا مجھے بات مکمل کرنے دیں یا الزام لگا دیں, ٹھیک ہے. نہر میں وہاں پہ گاڑیاں پولیس کی گرا رہے ہیں, اور دیکھیں کیا پولیس اس وقت اپنی نہتی عوام پہ فائرنگ کرتی, اس کی ویڈیو لا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ, جس طرح یہ رو رہے ہیں امریکن اسے کانگریس کے سامنے اور کتنوں کے سگنیچرز کروا کے یہ لا رہے ہیں. مجھے بات آپ پلیز مکمل کرنے دیجیے گا. پاکستان میں ان کا کیا سینیریو بنایا ہوا انہوں نے کہ جناب امریکہ نے یہ سارا کیا, امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں داروں نے کیا. اب دیکھیں یہ اپنے پورے نیریٹو پہ وہ کھڑا نہیں بندہ, اس کی عوام کے آگے عوام ساتھ ہے کہ نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عوام نے جس نے اب اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں غلط کیا ہے, جو ان کے بچوں کو دہشت گردی کورٹس میں جو پیش کیے جا رہے ہیں, تو ان کو یہ اپنی یہ اونرشپ سے اس کو ختم کر رہے ہیں. جب یہ کورٹس میں جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں بندہ ہی ہمارے ساتھ نہیں تھا. دیکھیں ان ساری جو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اونرشپ دیتا ہے اپنی عوام کو, اپنے بچوں کو. یہ بیک گراؤنڈ تھا, یہاں تک لانے کا پرپس یہ تھا. یہ بیک گراؤنڈ ہے جو پچھلے چند دنوں کے اندر 9 مئی سے اب تک ہوا ہے پاکستان کے اندر. کل عمران خان صاحب پھر جا رہے ہیں, پھڑن لگ گئے ہو سر. دیکھیں میں آپ کو مجھے بات اگر مکمل کرنے دیں تو میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں, ہر جب ہرارکی جب گورنمنٹ کی جب وہ رٹ قائم ہونے جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو کریٹیکل انالیسس لینا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو مجھے بات مکمل کرنے دیں یا آپ آگے چلنے دیں. آپ نے کہا, میں آگے چلتا ہوں, آپ نے کہا کہ اسے گرفتار کریں گے. بھائی
جس نے غلطی کی ہے 29 کیسز تو صرف اسلام آباد کی کنٹری میں میں گر کے دیکھیں بریک تو پہلے گن دے گنو نا دیکھیں 130 کے قریب جو ایف آئی آر بتا رہے ہیں کیا ہے وہ ایف آئی آر کیا جھوٹ کا کوئی پلندہ ہے تو یہ لگائیں اس پہ 82 اس پہ آگے کہیں جناب کہ ہم ہمارے جھوٹی ہیں وہ فیس تو کریں کنٹیسٹ تو کریں آگے کھڑے ہو کے میں سمجھتا ہوں اتنے اچھے لائرز ان کے ساتھ ٹھیک ہے رانا صاحب ہیں ان کو ساتھ لیں صدر باہر ہیں یہ ایک ایک کیس کو نہیں وکیل نا تو یہ کم سے کم چج کے وکیل کرنا شروع کریں ان کو اندازہ ہو دیکھو کسی کو بھی کریں دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیریٹو اپنے کو راجہ خرم صاحب کو کرنا میں تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو بات کریں دیکھیں جو اینٹی اسٹیٹ جا رہا ہے نا میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی بالکل نہیں سلسلہ ہی نہیں دیکھیں کتنی جماعت تھی کیا اس کے پاس اقتدار تھا کہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا آج لوگ گرتے پڑے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں اس پہ ایز پر لا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو بچے پلیز جن بچوں کی ماؤں نے یا آ کے واہ ویلا کری ہیں ان کی انویسٹیگیشن کریں اور اگر وہاں پہ وہ نہیں ہے تو یہ باقاعدہ آ کے اس کو کنٹیسٹ کریں اتنے زبردست فورم ہے لیگل کے آپ ایک کو استعمال کریں دوسرے کو کریں آپ سپریم کورٹ تک آپ کے پاس رائٹ ہے بچوں کے 5-7 سال بچہ کسی چکر میں دیکھیں کیوں اتنی بڑی جماعت کے آگے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو کوئی تو 10 وکیل وہاں کھڑے کریں کہ ہم بے گناہی یہ کیسے ثابت ہوگی آپ کے یہاں اس فورم پہ کھڑے ہو کے یہ واہ ویلا کرنے سے یا میرے یہاں پہ واہ ویلا کرنے سے کہ نہیں ان کو پھنسا دیں بائی وے آف فائلنگ این ایپلیکیشن بیفور ریلیونٹ فورم آپ کنٹیسٹ کریں فیس کریں اور جو بندہ دیکھیں دہشت گردی کوڈ میں کل یہ پرسوں گئے ہیں صاحب نئے صاحب انہوں نے پہلے اپلیکیشن نہیں لی ایکسیپشن کی حاضری کے حوالے سے جب یہ گئے وہاں پہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ان کو ریلیف مل رہا ہے دیکھیں یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹیسٹ کرنا شروع کریں نا یہ 240 کیس کو بھی یہاں پہ دیکھیں پروف ایویڈنس پیش ہو تو رہے ہیں اور کیا پیش ہونا ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں دیکھیں یہ 3 ڈبوں سے فارغ ہوں گے اور اس کے بعد یہ اپنے سارے معاملات کو دیکھیں یہ اوپن رکھیں اور جو ان کے خلاف ایف آئی آر ہے نا جتنی بھی ایف آئی آر لا کے کھڑی کریں اور کہیں جناب یہ بتائیں اس میں کیا ایلیگیشن ہے ایک ایک کر کو فیس کریں اب یہ کر کیا رہے ہیں 140 کو فیس کرتے کتنا ٹائم میں کہتا ہوں یہ مشکل ہی نہیں اتنے بڑے ان کے ساتھ لارڈز ہیں میں کہتا ہوں سارے وکیل ان کے بڑے اچھے جو بھی ہیں کون سا دیکھیں کونسل جو کالا کوٹ پہنتا ہے نا وہ باہر کونسل اسے ایسے نہیں لے کے آتی اس کے اندر اہلیت ہوتی ہے ابیلٹی ہوتی ہے وہ جس جگہ پہ بھی کھڑا ہے ہر وکیل ہی اچھا وکیل ہے کیونکہ باہر ایسے لائسنس دیتی نہیں ہے میرا یقین ہے اور جب وہ اس کو گراؤنڈ ملے گا اس کو کوئی جگہ ملے گی یہ جگہ ہی نہیں دیتے بیک ٹو اسکوائر ون کل گرفتار ہو رہے خان صاحب میں کہتا ہوں سر جو بھی کرے گا اس میں اس کو گرفتار کرنا چاہیے چاہے رینجرز کرے چاہے پاکستان کی فوج کرے اس کو جو بھی کرے ایک بندے گرفتار کرے رینجر کو کرے پولیس نہیں آپ کے پاس دیکھیں آپ کنٹری میں دیکھیں کنٹری میں جب آپ یہ کریں گے حالات پولیس سے گرفتار کرے میں تو اگر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ریٹ اگر قائم ہے نا سر تو پاکستان قائم ہے اور اگر یہاں پہ ریٹ نہیں نا تو یہ چینلز یہ کورٹس یہ عدالتیں یہ سارے ختم ہیں ہر بندہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے آپ اسے کھڑا کریں فیس کریں اگر اچھا ایک سیکنڈ بینگ اے پاکستانی لیٹس فورگیٹ کہ آپ راجہ خرم ہیں لیٹس فورگیٹ دیٹ یو آر اے لائر تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کر دیجئے بینگ اے پاکستانی جب اس اسٹیچر کے بڑے لیڈر کو گرفتار کریں گے تو جلد سے جلوس مظاہرے ہوں گے ہونے چاہیے پرامن ہونے چاہیے بالکل پرامن ہو تو ہونے چاہیے نہیں دیکھیں پرامن ہو اب دیکھیں اس کے بعد اس کا سبجیکٹ ہو راجہ صاحب نال ٹریا کرو نا تو ایک گھنٹے روپے ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے پرامن کی اجازت ہونی چاہیے ہوتی ہے 144 کتنے لائی ہوئی نہیں دیکھو لگاتی ہے کھلو جانا اور کھلو جانا وہ ان کو چیلنج کیا انہوں نے 144 کو یہ ڈپٹی کمشنر کے جلسے کی ہویا ہے اچھا ایک سیکنڈ ادھر ہی آ رہا جج صاحب دیکھیں جج صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ خود بخود کچھ بھی نہیں کرتے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو دین ایلیجیبل ٹو گیٹ سم تھنگ یہ امرید کے والی اپلیکیشن امرید والے میں نہیں نا کی انہوں نے تو کیتی سی فورم اپلیکیشن موو کیتی سی نہیں اجازت ملی دیکھیں تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ذمہ دار ہے وہ جانتے کیوں نہیں کیا ایگزیکٹلی اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کل گرفتار کرتے ہیں گیون سینیریو اگر کرتے ہیں گرفتار تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دوبارہ ایرپٹ ہو سکتی ہے دیکھیں آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ان کو پولیس کے حوالے سے اس طرح جو بھی سینیریو تھا وہاں پہ انہوں نے گاڑیاں جلا دی میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا میں ذمہ دار نہیں میں صرف دیکھ سکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو بھی اسلام آباد پولیس پاکستانی سوال پوچھ رہا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے بینگ ریزیڈنٹ آف پاکستان گرین پاسپورٹ ہولڈر ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچویشن ایرپٹ ہوگی اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ٹیم کے ساتھ جس طرح کہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو کسی بھی بندے کو ڈیموکریٹک جو رول پلے کر رہا ہے اس کی سننی چاہیے سنانی چاہیے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے جس طرح کہ یہ سمجھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گیم خود خراب کی میرے سامنے دیکھیں
किसी भी चीज़ को आपके जब नोटिस मिलता है ना, तो मैं मेरी अपनी 20-22-25 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है, पहले दिन से उसको पकड़ दें, कंटेस्ट करें, रिप्लाई दें और अच्छा वकील लें, खुद इन पर्सन वकील पे राणा साहब की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे बार का सदर है, मेरा भाई है, मतलब हम लोग बार में एक इत्तेहाद के साथ चलते हैं और ये जिस जगह भी अब आपने बात करते अच्छे वकील की जगह पे राणा साहब की तरफ इशारा देखिए मैं इससे बड़ा हूँ, मेरा ये छोटा भाई भी है, मुझे इससे नहीं, मैं देखिए वकील की डेफिनेशन क्या, कारसाज, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ये मौका देती है कि आप लोगों को रिलीफ लेके देते हैं। ये कभी भी वकला ऐसा नहीं करते। देखिए वकला क्यों एग्रेसिव होते हैं, उन्हें पता होता है कि राइट लेफ्ट क्या है, उनको लॉ का पता है, उनको एसएचओ की पावर्स का पता है, उन्हें मिसयूज ऑफ पावर्स का पता है। आप उन्हें रोड्स पे देखें। अब वाइंड अप की तरफ जाते हैं। राणा साहब एंड में मुझे ये बताइए चीजें अपनी जगह में कब फॉल कर रही हैं? देखिए मैं थोड़ा सा जी प्लीज सकता हूँ। आर्मी हमारे मुल्क की है, बिल्कुल मेरी आर्मी है, बिल्कुल है, मुझसे बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है, इससे हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा नुकसान हो। हम बार बार जिना उसकी बात करते हैं, जिस मुल्क हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान का, वो किसका? जिना का। जिना के पाकिस्तान की क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल लॉजिकल बात। देखिए राजा साहब ने आखिर में बड़ी खूबसूरत बात की है, बैठे निगोशिएट करें, बात करें। आज डॉलर 306 का हो गया। अगर आप लिबर्टी से उधर जा रहे हैं, मॉडल टाउन आपने फायरिंग नहीं की, हाँ। साहिवाल आपने सीटीडी के जरिए बंदे नहीं मारे, लॉयर्स पर आपने पेट्रोल बम पर साहिवाल में नहीं फेंका, साहिवाल में गवर्नमेंट किसकी थी? लियाजी साहब की थी। और दूसरा आप कह रहे हैं कि फाइलिंग एप्लीकेशन लीगल वकील साहबान होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने क्या किया? और ये कह रहे हैं कि अदालतों में दरखास्तें दें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये क्या अल्फाज बोल रहे हैं? फेयर एनफ, जो बोलता है जिसको कंटेम्प्ट में लाएं। देखिए जी कोई मरियम बीबी नहीं, देखिए मरियम बीबी लीडर है, तो जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, देखिए उन्होंने क्या कहा, देखिए उनको राइट है। आसिफ साहब, मैं तो हैरान हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो नहीं बोले, राणा साहब नहीं बोले, देखिए आप कितनी सपोर्ट करते हैं, बोले नहीं ना, वो बोले नहीं जी। आज तक मैंने नहीं देखा कि एफिडेविट पर जमानत हो के आप मुल्क से बाहर चले। 50 रुपए की करने वाले कौन है? हाई कोर्ट के जज साहब। अच्छा, और रिकमेंड करने वाली कौन है? उसके बाद देखें सूबाई जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कसम से, उसके बाद अच्छा कैसे हैं खुद ही बना देते हैं। अच्छा क्यों बनाते हैं? भी बनाते नहीं है, इलेक्ट होते हैं। मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा जरा सुने, मुझे बड़ा मजा आया राणा साहब। कल परसों मैं एक ना प्रोविंशियल मिनिस्टर है सिंध के, उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी, मैं यकीन मानो 10 मिनट कल्ला बैठा हंसदा रहा। स्टेटमेंट क्या थी कि जी कराची में हमारे मेजोरिटी है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, लिहाजा मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का आना चाहिए। हुण यह स्टेटमेंट सारा कुछ है, इट्स एवरीथिंग। समझ आई स्टेटमेंट? समझ आई स्टेटमेंट? इसका असर तशरीह करके दोस्तों मैंने क्या थी स्टेटमेंट कि जिसकी मेजॉरिटी हो गवर्नमेंट का हक उसका है। कैसी ये तेरा जमाता एक पास से तरीके साहब की मेजॉरिटी। मुझे एक बात आप मुकम्मल करने दें। इन्होंने सत्यानाश मार दी, या जब ये इनकी गवर्नमेंट थी 3.5 साल, इन्होंने लोकल इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, ना इकोनॉमिस्ट आप अच्छे ना मेरी बात नहीं बनना। अब आगे सुनने वाला क्या सुनेगा? आपने सिंध की बात की कि फलां मेयर होना कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नहीं देखिए करना नहीं, नहीं क्रिटिसिज्म नहीं, मैं ये कहता हूं कि देखिए नहीं कंस्ट्रक्टिव ये है। देखिए अब सर मुझे तो बताने देना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ लोकल बॉडीज का इन्होंने इलेक्शन जरूर कराना चाहिए, जरूर कराना। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर लिखा है वो भी इलेक्शन जरूर उसके अंदर। आमिर सईद राणा साहब जी, लेकिन इमरजेंसी के भी तो देखे ना हालात क्या थे। आमिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। वजाद साहब कैसे हैं? ठीक है जी। क्या बना आज, क्या हुआ है? सर देखिए कुछ भी इशू नहीं है। देखिए चौधरी वजाद साहब कभी भी पीटीआई का हिस्सा नहीं थे। आपको शायद ये पता हो कि उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो सदर मुंतखब हुए थे और चौधरी शुजात साहब ने उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की थी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन फैसले की हम हाई कोर्ट आए हुए थे। मैं उनका वकील था वजाद साहब का, और वजाद साहब का नीचे का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सेटिस्फाइड हुआ और रिमांड किया गया था। और रिमांड होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वो फैसला शुजात साहब के हक में था, तो अभी पिटीशन फाइल होनी थी। तो इसका मतलब है कि वजाद साहब कभी भी पीटीआई में नहीं आए थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे, उनकी तो आपस में चल रही थी। लेकिन वो परवेज राय साहब के साथ, पॉलिटिकली परवेज राय साहब के साथ थे। ये गलत है। देखिए रिश्तेदारी, दोस्ती, ताल्लुक, मतलब घर, एक ही घर इकट्ठा होना, ये चीज है। उसके अंदर पहले वो जब तक परवेज साहब सीएम थे उस वक्त तक उनके साथ रहे, क्योंकि उस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ ही थे। 12 मई की एक पोस्ट लगी हुई है, मूसा इलाही साहब ने लगाई हुई है 12 मई की, आज से 8-10 दिन पहले, और नीचे लिखा हुआ है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मूसा इलाही।
دیکھیں جی موسیٰ الہی صاحب کا میں اس لیے نہیں کہتا موسیٰ الہی صاحب نے ابھی تک کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا ہے, تو رہنما تو یہاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی پارٹی کا الیکشن بھی یا کوئی لڑائی نہیں ہے. تو رہنما تب بندے ہوتے ہیں جب آپ کوئی الیکشن لڑ لیں, الیکشن کو ایم این اے بن جائیں, پھر آپ رہنمائی بھی کریں, سب کچھ کریں. مطلب آپ کا مطلب یہ کہ میم کو سیریس نہ لیا جائے, موسیٰ الہی صاحب کو سیریس نہ لیا جائے؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا سیریس نہ لیا جائے, دیکھیں وہ چھوٹا بھائی ہے, سب کچھ ہے. وجاہت صاحب پاکستان مسلم لیگ کے صدر تھے اور ان کی ابھی تک آپس میں لیٹیگیشن چل رہی ہے الیکشن کمیشن میں. وہ کہتے ہیں میں صدر ہوں, شجاعت صاحب کہتے ہیں میں صدر ہوں. تو ان کی اپنے اس میں پارٹی, وہ اپنی پارٹی میں ہے, ان کا کبھی کوئی مطلب پی ٹی آئی کے اندر ان کی جوائننگ کبھی بھی نہیں ہوئی. میری تو یہ ہے. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پرویز الہی صاحب کہاں پہ کھڑے ہوئے آج؟ جی پرویز صاحب بالکل پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں, اور پرویز صاحب مونس صاحب بالکل اپنی جگہ قائم ہیں, اور انہوں نے عمران خان صاحب سے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اس کے اوپر مکمل طور پہ قائم ہے. اور ان کے کہنے کے اوپر ہی جب انہوں نے کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو اسمبلی بھی ڈیزالو کی. اب اس کے بعد جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے برداشت بھی کر رہے ہیں. پرویز صاحب کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا, جس طریقے سے کیا گیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ کوئی اور چیز لائلٹی شو کرنی ہے پرویز صاحب نے, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جتنی محمد خان بھٹی پہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, جتنی پرویز صاحب پہ ہو رہی ہیں, سب کے اوپر ہو رہی ہیں. تو پرویز صاحب آج کے دن میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, مونس صاحب پرویز صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے. اینڈ والا سینٹنس آپ کا بہت مزے کا ہے. جب میں آپ سے مخاطب ہوں, آج جب میں بات کر رہا ہوں, تو ابھی تک پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب تحریک انصاف میں ہیں. This is very meaningful sentence. میں دیکھیں جی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کے دل کے بارے میں یا میرے دل کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں تو صورتحال یہ بتا رہا ہوں, اور میرے خیال میں پرویز صاحب اور مونس صاحب پی ڈی اے کے ساتھ ہی رہیں گے, اور عمران خان کے ساتھ. کس پارٹی میں ہے آپ؟ کس پارٹی میں ہیں؟ دیکھیں جی وکیل کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, وکیل کی پارٹی ہوتی ہے. رانا انتظار صاحب کا سوال تھا, عامر بھی رانا صاحب کا سوال تھا. یہ انہیں کیا ہم بلا لیتے ہیں جو فیس دے گا ہم تو اس کے ساتھ ہیں, ہم تو جو فیس دے گا اس کا کیس ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہماری سادہ سی پہلے لو جی رانا صاحب, آپ متفق اس سے کہ جو فیس دے گا ہم اس کے ساتھ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو فیس دے گا ہم تو اس کے ساتھ ہے. دیکھیں رانا صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, سیکٹری رہے ہیں ہائی کورٹ. نہیں پتہ میں, تو اس حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ہم ان کو آن کرتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہوں درست کہہ رہے ہوں گے. اور لرنڈ مطلب جو کورٹس ہیں ان میں یہ جا کے جب اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش ہوں گے, ایسا کریں گے, تو وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, زبردستی تو نہیں لے کے جا سکتے آپ. تو یہ فیس دیں گے تو پیش ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں پہلا کرائٹیریا تو وکیل کا یہی ہوتا ہے. تو ابھی یہ جس پارٹی میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ رہے ہیں نا مشیر, ہاں, تو یہ تو انہیں کی پارٹی میں ہوں گے. نہیں مشیر وہ کہتے ہیں وکیل ہوں میں دیڑا فیس دے گا مجھے نہ. تو میں ایگری کرتا ہوں اپنے بھائی کی اسٹیٹمنٹ. کل کو آپ بھی پتہ نہیں کسی اور جماعت میں ہوں گے, یہ تو وقت بتاتا ہے سر. یو نیور نو. نہیں میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ. ناظرین پرپس یہ تھا کہ جو ابھی پولیٹیکلی ہو رہا ہے اور اس میں لا لیسنس جتنی ہمارے ملک کے اندر ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا جائے کہ واٹ نیکسٹ. اگر وکلا پریشان ہے, وکلا کی اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ابھی رانا صاحب جس طرح بتا رہے تھے آپ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ واٹ نیکسٹ, کس طرف ملک جا رہا ہے, کس طرف آئین قانون ہر چیز ہے کہاں پہ, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لا لیسنس از لائک اے جنگل ان دس کنٹری رائٹ ناؤ. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ پاک کرے کہ امن ہو, قانون ہو, جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے. اگر عدالتوں کی طرف رخ کریں تو اطمینان کے ساتھ جائیں کہ اگر کچھ غلط نہیں کیا تو میں محفوظ باعزت طریقے سے واپس گھر پہ آ جاؤں گا. لیکن آج کل حالات ایسے نہیں ہیں. پاکستان کا ہر جو سیکٹ آف لائف ہے, ہر سیگمنٹ آف لائف ہے, وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کون محفوظ ہے اور کون غیر محفوظ ہے. لگتا یہ ہے کہ چند جماعتیں جو صرف اقتدار میں ہیں وہی محفوظ ہیں اور باقی 23 کروڑ پاکستانی غیر محفوظ ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.